Our distinguished invited speaker this evening, मोहतरमा ज़हरा निगा साहिबा, जिन्हें हम बेहद प्यार, एहतराम और इज़्ज़त से ज़हरा आपा कहते हैं, अपने पहले मुशायरे से ही उर्दू शायरी की अहम और बेमिसाल शायरा मानी गई हैं। ज़हरा आपा की सोच, जिसको वो मोतियों की तरह चुने हुए अल्फाज में ढालती हैं, हमें तालीम और तरबियत हासिल करने का मौका देती हैं, जिससे हम खुशकिस्मत सुनने वाले बदलते वक्त और बदलती सोच पर गौर करने पर मजबूर हो जाते हैं। बदलती तहजीब का रिवाज और बुनियादी तहजीब की ज़रूरत वक्त की तमीज़ जिस तरह ज़हरा आपा ने हमें अपने कलाम के ज़रिए पेश की है, शायद ही कोई और यूं इस सादगी और इस खूबसूरती के साथ कर सका हो। इनकी शायरी में ज़िंदगी की बहुत मीठी और बहुत तल्ख सच्चाइयाँ पाई जाती हैं। वो मीठी सच्चाइयाँ जिन्हें हम शायद अल्लाह की रहमतों के गिनती में ही नहीं लाते, और वो तलखियाँ जिनसे हम नज़र छुपाते हैं इस नादान उम्मीद से कि शायद ये तलखियाँ कहीं खुद संभल जाएंगी। इस बात में कोई शक नहीं कि ज़हरा आपा की शायरी नस्ल दर नस्ल पायदार रहेगी। इनका कलाम और तहरीर किए हुए ड्रामे और इनकी रस भरी और इल्म और इंसानियत से सजी हुई गुफ्तगू हमें सोचने पर मजबूर कर देती है और गौर और फिक्र के जावियों को खोल देती है, जो इंसान के में ज़र्फ पैदा करने के लिए बेइंतहा अहम है। ज़हरा आपा ने जब भी लिखा बहुत खूब लिखा, और इनका कलाम इंसान के दिल और सोच के दरीचों पर ऐसी दिलावेज दस्तक देता है कि इंसान के दिल और दिमाग के दरवाजे खुद खुले चले जाते हैं। ज़हरा आपा की गुफ्तगू में एक ख़ास जादू है जो सुनने वालों को यकदम अपनी गिरफ्त में ले लेता है, जिसमें वक्त का एहसास नहीं रहता और इंसान की सोच और ख्याल एक लम्हे भर के लिए भी कहीं भटकने की ना जुर्रत करती है ना ख्वाहिश। ज़हरा आपा, मैं अपने रब से दुआ करती हूँ और ये जानती हूँ कि डॉक्टर इफ्तिखार और उनकी अहलिया और हर लिहाज से उनकी हमसफ़र डॉक्टर नसीम सलाहुद्दीन भी यही दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला जो बेहद रहमान और रहीम है, सेहत और सलामती के साथ इसी तरह आपकी शफ़क़त, आपकी मोहब्बत और आपकी बेहतरीन सोच का साया हमारे सर पर सलामत रखें। दिल की गहराइयों से इज़्ज़त और बेइंतहा एहतराम के साथ, ज़हरा आपा। उसके साथ आवाज मैं आपका ये कागज एडजस्ट कर। आप लोगों को आवाज मेरी साफ आ रही है तो इसलिए ठीक, बस ठीक है। ये महनाज बहुत अच्छी, बहुत मशहूर और बड़ी मार्के की डॉक्टर हैं, लेकिन अभी इतनी जो इन्होंने मेरी तारीफ की है तो वाकई इन्होंने अपने उस पेशे को भी पीछे छोड़ दिया है। तो मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात और अजीज़ान मन, मतलब महनाज, एजाज और इफ्तिखार, भाई हमने सुना तो ये था कि डिसिप्लिन या इंतज़ामी सलाहियत और मेहनत, अगर ये सब चीज़ें साथ साथ मिल जाएं तो फिर इससे इंसान की शख्सियत वाज़े होती है। डॉक्टर सलाहुद्दीन की तीनों किताबें उनकी मेहनत, उनकी इंतज़ामी सलाहियत और उनकी खोज और उनकी जुस्तजू की आईनादार। अब अगर आप गौर कीजिए, बारी मियाँ आलम में असबाब में तो डॉक्टर साहब डॉक्टर हैं, ये तो हम सब जानते हैं, और उनका शोबा है यानी हलक और कान। अगर ये शोबा ईरान में होता और यकीनन लिखा जाता होगा कि शोबे गुफ्त शुनीद। अच्छा, अब सवाल ये है कि इन दिनों इस शोबे गुफ्त शुनीद पे बड़ा पैगंबरी वक्त पड़ा हुआ है, ना कहने की जुर्रत बाकी है
اور نہ سننے کی صلاحیت، بلکہ سننے کی ہمت بھی نہیں. اسی لیے ڈاکٹر صاحب نے اب تحریر کا سہارا لے لیا ہے، اور پھر مہناز اس کے اینکر پرسن ہو جاتی ہیں، کیونکہ تحریر میں آنکھوں کا بھی دخل ہے، یہ تو آپ جانتے ہیں. بھائی کسی بڑے مفکر نے کہا تھا، اعجاز میں نام بھول جاتی ہوں، شاید اعجاز تصحیح کر سکیں، ہو سکتا ہے روس نے کہا ہو سکتا ہے کسی اور نے کہا ہو، کہ ایک انسان کے اندر بہت سارے انسان ہوتے ہیں. تو کئی انسان ہوتے ہیں، تو میں یہ تو کئی انسانوں کو تو میں نہیں جانتی، مگر اتنا ضرور جانتی ہوں کہ ڈاکٹر افتخار کے اندر ایک سیاح رہتا ہے، ایک کھوجی رہتا ہے، جو ان کا دامن کسی صورت نہیں چھوڑتا. اب کہیں نہ کہیں، کبھی گھر میں، کبھی کلینک میں چھپا ہوا ہوتا ہے. اور جب کلینک کے اختتام پہ وہ اپنی سیکرٹری سے پوچھتے ہیں کہ بھائی اب اور تو کوئی پیشنٹ نہیں ہے، ان کا نہیں، اب آپ گھر جا سکتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں اب گھر کہاں جاؤں گا، ذرا فلسطین تک ہو کے آتا ہوں، ذرا ایران تک ہو کے آتا ہوں، اور اگر ان دونوں جگہوں کی بھی فرصت نہ ملے تو پھر میں آثار قدیمہ، پرانے مذاہب وغیرہ، ان کے بارے میں کچھ کہتا ہوں، گھر بعد میں چلا جاؤں. ڈاکٹر صلاح الدین یہ ہے کہ سیاح ہیں. میں نے جیسے آپ سے کہا، تو پرانے زمانے میں سیاحوں کا کیا اثاثہ ہوتا تھا؟ یہی کہ ہاتھ میں ایک عصا ہوتا تھا اور ایک لمبا سا رومال اس میں. اچھا، پرانے زمانے میں سیاحوں کا کیا اثاثہ ہوتا تھا؟ یہی کہ ہاتھ میں ایک عصا ہے اور ایک رومال کمر سے باندھ لیتے تھے، جسے آج کل کے زمانے میں آپ بیلٹ کہہ سکتے ہیں، اور کندھے پر ایک جھولی ہوتی تھی جس میں زندہ رہنے کا تھوڑا بہت سامان ہوتا تھا. ڈاکٹر صلاح الدین 21ویں صدی کے سیاح ہیں، تو ظاہر ہے ہاتھ میں عصا کی نوبت تو ابھی آئی نہیں، اور بیلٹ بھی نہیں باندھتے، بندے کمر بھی نہیں ہے. کندھے پر جھولی ضرور ہے، لیکن وہ دراصل ان کا کیمرہ ہے. ہاں، کبھی کبھی تھک جائیں تو درخت کے نیچے بھی زیادہ نہیں بیٹھتے، اپنی بیگم نسیم بیوی کے کندھے کا سہارا لے لیتے. ان کا سیاح ان کو ایک شعر سناتا ہے، شاید باری میاں کو شعر آتا ہو یہ کہ جس کا ہے. شعر بڑا اچھا ہے. دل میں ہے بس ایک بار بندے کمر باندھیے، دل میں ہے بس ایک بار رخت سفر باندھیے، ہاتھ میں لیجے عصا بندے کمر باندھیے. تو ڈاکٹر صاحب کا اصول یہی. گفتگو شنید کی تو بات میں آپ سے کر چکی. ڈاکٹر صلاح الدین ایک لحاظ سے میں ان کو حفظ زبان سمجھتی ہوں. وہ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کی جو ایک کتاب ہے کہ اسٹون could speak، تو میں نے کہا بھائی اس میں آپ نے عنوان کچھ غلط کر دیا. بولے نہیں بالکل صحیح. میں نے کہا اگر پتھر آپ سے بات نہیں کرتے تو آپ یہ کتاب کیسے لکھتے؟ یقیناً پتھروں سے آپ کی بات چیت تو ہوئی ہوگی. بھائی ان کی بہت سی زبانیں جانتے ہیں، جنگلوں سے بھی بات چیت ہو جاتی ہے، دریاؤں سے بھی ہو جاتی ہے، پتھروں سے بھی ہو جاتی ہے، اور تو اور قدیم عمارتوں سے بھی، مزارات سے بھی، سب سے ان کی بات رہتی ہے. جب میں نے ان سے پوچھا کہ جب آپ مان ہی گئے ہیں کہ آپ کی پتھروں سے گفتگو ہوتی ہے، تو مجھے بتائیے کہ گفتگو کیسی رہتی ہے؟ انہوں نے کہا نہایت شفاف. دوران گفتگو کوئی ایک لفظ بھی ایسا نہیں ہوتا جو تہذیب سے گرا ہوا ہو. پتھروں نے ان کو یہ بھی بتلا دیا ہے کہ انسانوں نے اپنی زبان اتنی زہر آلود کر لی ہے کہ ہماری زبان خاموشی اس وقت دنیا کی بہترین زبانوں میں شامل. ہماری بے نشانی ہی ہماری بہترین نشانی دہی کرتی ہے. ہمارا عکس محفوظ کر لیجئے، ہر پتھر پر تاریخ کا نقش ہے، اور غور سے دیکھیں گے اور لوگوں کو دکھائیں گے تو ہر نقش ابھر آئے گا. جہاں تک ان کی یہ تیسری کتاب جو آج ہمارے سامنے ہے، تو اعجاز میاں اس کے لیے جو آپ کو بتا چکے، ان کی بامانی اور نہایت خوبصورت تقریر آپ نے سنی. میں تو صرف اتنا ہی کہوں گی کہ ہمارے یہاں ایران نے اتنا دیا ہے کہ ہم اس کا احاطہ نہیں کر سکتے. مصوری کو لے لیجئے، عمارات کی شکل و صورت کو لے لیجئے،
پھر اس کے بعد علم و ادب کو لے لیجئے، اتنا بڑا سرمایہ دیا. ہماری تہذیب انداز نشست و برخاست تک ہم نے وہاں سے آئے. علم و ادب پر تو ہمیشہ ہی ایران کی چھاپ رہی ہے. اب دیکھیے ہماری جو صدی تھی یعنی پچھلی صدی، اس کے دو بڑے شاعروں نے کس طرح سے ایران کی شاعری کو منظور کیا. اقبال نے تو رومی کو اپنا پیر مانا اور فیض صاحب نے حافظ کو حفظ کیا اور اپنا استاد تسلیم کیا. تو ابھی عزیزم افتخار عارف سے میری بات ہو رہی تھی، وہ ایران میں بہت دن رہ کے آئے. انہوں نے مجھے بتایا کہ ایران اب زیورات اور ملبوسات کی دکانوں کی وجہ سے نہیں پہچانا جاتا، اب وہ کتابوں کی دکانوں کی وجہ سے پہچانا جاتا ہے. اور کتب خانہ ملی ایک اتنی بڑی لائبریری ہے کہ جس کا شمار دنیا کی بہترین لائبریریز میں کیا جاتا ہے، اور وہ رات دن کھلی رہتی ہے اور طالب علم جب اس سے استفادہ کر سکتے ہیں جب چاہیں. تو یہ کتنی اچھی بات. میں تو ایران جب گئی تھی جب وہاں شہنشاہیت کا دور تھا، اور وہاں کی حالات اور تبدیلی، امیری غریبی کا تفاوت جو تھا وہ آج بھی نظر آتا ہے پاکستان کی طرح. اس کے باوجود کہ ایران وہاں پہ تیل بھی پایا جاتا ہے، لیکن امیری بھی ہے اور غریبی بھی ہے. بات یہ ہے خواتین و حضرات کہ کسی بھی ملک کے لیے رہبر کا ذہنی اور دماغی طور پر طاقتور ہونا ہر قوم کے مستقبل کا ضامن ہوتا ہے. آپ امام خمینی کے اعتقادات اور ان کے اصولوں سے اختلاف کر سکتے ہیں، یہ آپ کو حق ہے، لیکن ان کی رہبرانہ صلاحیت سے آپ انکار نہیں کر سکتے. اگر آپ کے رہبر کی آنکھیں روشن ہوں تو راہ تمنا کتنی ہی گردالود کیوں نہ ہو، لوگ اس کے اوپر رقص کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہ میرا قصور نہیں ہے خواتین و حضرات کہ میں بات کرتے کرتے بہک جاتی ہوں، کہیں نہ کہیں سے نکل جاتی ہوں، یہ میری عمر کا قصور ہے. بہرحال بات صرف اتنی ہے کہ اپنی روایات، اپنے عقیدے اور اپنے تاریخ کو عزت کے ساتھ لوگوں تک پہنچانا ہی کسی ملک کے ماتھے کا جھومر ہو جاتا ہے. اسی لیے وہ لوگ نہایت قابل احترام ہیں، نہایت قابل احترام ہیں جو لکھنے پڑھنے کی عادت کو برقرار رکھتے ہیں. انگلیوں کی جنبش سے معلومات کو اکٹھا کرنا کوئی بری بات نہیں ہے. زمانہ ترقی کرتا ہے، مشینیں ایجاد ہوتی ہیں، مگر ساتھ ساتھ اپنی دماغی اور ذہنی صلاحیتوں کو محنت کے ساتھ کام کو جاری رکھنا بھی بڑی بات. اس سلسلے میں ڈاکٹر صلاح الدین سے میں محبت کے ساتھ ان کی عزت بھی کرتی ہوں کہ ایک نہایت کامیاب پیشہ ور ہونے کے باوجود انہوں نے لکھنے، پڑھنے، ڈھونڈنے اور کھوجنے اور اسے لوگوں تک پہنچانے کی صلاحیت کو برقرار رکھا ہے. دیکھیے میں اب جب آپ کا اتنا وقت لیا ہے تو چھوٹی سی نظم تھی میری اسلام کے بارے میں، اور یہ نظم میں نے جب لکھی تھی جب یہ انقلاب آ رہا تھا اور شہنشاہیت کا خاتمہ ہو رہا تھا. چھوٹی سی نظم ہے: ز خاک سادی شیراز بو عشق آئے. سادی کی جو خاک ہے، سادی شیرازی کی، اس سے محبت کی خوشبو آتی ہے. میری زمین بھی تمہاری زمین سے ملتی ہے، میری زبان سے رشتہ تمہارے لفظوں کا، تمہارے شعر ابھی تک میری کتابوں میں، روایتوں سے تعلق میرے فسانوں کا. دریدہ پیراہنی بے بسی بھی ایک سی ہے. امیری غریبی جیسے میں نے عرض کیا وہاں پر بھی ہے، یہاں پر بھی ہے. دریدہ پیراہنی بے بسی بھی ایک سی ہے، شکستہ پائی شکستہ دلی بھی ایک سی ہے. ہر ایک دیدہ پراب ایک جیسا ہے، ہر ایک خیال، ہر ایک خواب ایک جیسا ہے. اور خواتین و حضرات، اگر ہے فرق کہیں پر تو بے ارادہ ہے. اگر ہے فرق کہیں پر تو بے ارادہ ہے کہ میرے شاہوں کی تعداد کچھ زیادہ ہے. اگر ہے فرق کہیں پر تو بے ارادہ ہے کہ میرے شاہوں کی تعداد کچھ زیادہ ہے. جو تار تار کرے ہر لباس سے محرومی،
خدا کرے کہ وہ دستے جنو مجھے مل جائے، تمہارے کوچو بازار میں جو مہکی ہے وہ بو عشق کبھی میری خاک سے بھی آئے، زخا کے سادی شیراز بو عشق آئے، زخا کے سادی شیراز بو عشق آئے۔ جب سیاحی کا عزم مکمل ہو تو راستے میں ملنے والی ساری تکالیف راحتیں محسوس ہونے لگتی ہیں، یوں لگتا ہے تاریخ سفر ساتھ ساتھ کر رہی ہے، ایک پرانی دنیا اور نئی نگاہوں کا میل جول شروع ہو جاتا ہے، تاریخ و تمدن کی کیف انگیز ہوائیں چلنے لگتی ہیں۔ مولانا روم نے کہا تھا، ڈھونڈنے والے اس دنیا میں سچے اور اچھے آدمی کی تلاش کرتے ہیں، اچھے معاشرے کو ڈھونڈتے ہیں، مگر انہیں وہ مل نہیں پاتا، اس لیے وہ پرانی دنیاؤں میں نئے انسان اور نئی دنیا کو تلاش کرنے کا سفر شروع کر دیتے ہیں۔ شاید افتخار نے بھی اپنا سفر اسی لیے جاری رکھا ہے۔ میری دعائیں ان کے ساتھ ہیں، سب کے ساتھ۔ بہت بہت شکریہ، بہت نوازش، بہت نوازش۔